अस्सलाम वालेकुम। मौलाना तारिक जमील की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। रात को अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला ने ख्वाब देखा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफेद घोड़े पर सवार हैं और सब्ज पोशाक है। तो उन्होंने आगे बढ़कर घोड़े की लगाम पकड़ ली। कहा, या रसूल अल्लाह, मुद्दत हुई आपका दीदार हुए, आज ज़ियारत हो गई, आपके पास बैठने को जी चाह। तो आपने फरमाया, आज मैं फारिग नहीं हूं। उस्मान ने आज सुबह जो सदका किया था वो अल्लाह ने कबूल किया है और उसके बदले में जन्नत की हूर से उसका निकाह किया है और उसके वलीमे पर सारे जन्नत वालों को बुलाया है। आज तो मैं उस्मान का वलीमा खाने जा रहा हूं। तो हम तो आप भाइयों से ये चाहते हैं, आप दुकानदार हैं या होटल वाले हैं, आप वो तिजारत करो जो मक्के के ताजरों ने की थी कि उन्होंने जन्नत भी बना ली, दुनिया भी बना ली। अपनी तिजारत को उन्होंने अल्लाह उसके रसूल पर कुर्बान किया, फिर उसके हुक्मों के ताबे किया, तो अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में भी इज्जत से नवाजा और आखिरत की इज्जतों से भी नवाजा। रज़ी अल्लाह अन्हु। जिंदगी में जिंदा इंसान जन्नत के हकदार कहलाएं, ये सिर्फ वो 1,24,000 सहाबा को ये शरफ मिला। फिर उसमें खास तौर पर मक्का के मुहाजिरीन और मदीना के अंसार को यह शरफ मिला। फिर उस कुर्बानी में जिम्मेदार ने भी साथ दिया, फिर वो पीछे नहीं हटे, सिर्फ पहल करने की वजह से वो आगे बढ़ गए। वरना कुर्बानी देने में अंसार ने, मदीने के जिम्मेदारों ने फिर कमी नहीं की, फिर वो शाना बशाना चले हैं। और आपको पता है, एक फसल जिम्मेदार की खराब हो जाए ना, तो अगली फसल के काश्त करने का भी उसके पास पैसा नहीं होता, वो घर चलाने का भी उसके पास पैसा नहीं होता। 99%। कोई बहुत बखील कंजूस जिम्मेदार हो तो वो पैसे जोड़ जोड़ के रख रहा हो तो अलग बात है, वरना मैं इसी बरादरी का हूं, 100 में 99 ऐसे ही होते हैं जैसे मैं आपको बता रहा हूं। तो जब अल्लाह के नबी तशरीफ लाए तो अब तो उनके काम में शरीक हुए, तो फसलें खराब होने लगी, एक खराब हुई, दूसरी खराब हुई, आखिर फाके आ गए और बुरे हाल हो गए। तो सब ने आपस में मशवरा किया कि अब क्या करें। तो उन्होंने कहा, जी एक 6 माह की छुट्टी ले लो। एक सीजन, आपका सीजन तो 2 महीने का होता है, जिम्मेदार का सीजन 6 महीने का होता है। 6 महीने में एक फसल आ जाती, एक 6 महीने की छुट्टी ले लो, फसल एक आ जाए, फिर साल 2 साल गुजर जाएंगे। तो ये नियत करके ना मस्जिद में आए मशवरा करने। तो आकर बैठे थे तो अल्लाह ताला ने इनके बोलने से पहले कुरान उतार दिया, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। जो छुट्टी मांगेगा हलाक हो जाएगा, कोई छुट्टी नहीं। तो सारे मुंह लटका गए, वापस उठ के आ गए, फिर इकट्ठे हुए। तो अब क्या करें, छुट्टी भी नहीं मिलती और रोटी भी नहीं मिलती। तो कहने लगे, एक काम अगर हो जाए तो वह फिर काम आसान है, अगर पानी वाफिर हो जाए तो फिर तो हमारे बच्चे भी पानी लगा लेंगे, हमारी औरतें भी काम कर लेंगी। चूंकि वो तो होता था, पानी जो लगाया जाता था ना, वो डोल खींचे जाते थे और वो मर्दों के सिवा किसी का काम ना था, वो कुओं से पानी लगाया जाता था। तो अगर यहां पानी का इंतजाम हो जाए तो फिर हमारा काम सौखा हो जाएगा। तो कहने के चलो यार, अल्लाह के रसूल से अर्ज करते हैं कि हमें छुट्टी ना दें, हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला यहां कोई नहर चला दे। ओद पहाड़ के पीछे चश्मे हैं, आज भी हैं। मैं चंद साल पहले उन चश्मों के पास गया था, काफी खुश्क हो चुके हैं लेकिन उनका पानी अब भी चल रहा है, थोड़ा सा नमकीन है। तो अगर वो नहर बन जाए, आपने तो हाथ ही उठाने हैं, यहां नहरी हो जाएगी तो बस फिर काम आसान हो जाएगा, पानी वाफिर हो जाएगा, हमारे बच्चे भी कर लेंगे, बीवियां भी कर लेंगी, हम तबलीग करेंगे, जिहाद करेंगे। तो ये नियत करके ना सारे आए मस्जिद में। बात शुरू करने से पहले ही आपने फरमाया, आओ भाई मदीने वालों, आज जो मांगोगे वही मिल जाएगा, जो मांगोगे वही मिल जाएगा। तो सारे ना, अब मुझे देखो ऐसे करने लगे, अब जुबान से तो कुछ कह नहीं सकते, आए तो नहर की नीयत से थे, आप कहने लगे क्या सलाह है, एक दूसरे को ऐसे कर रहे हैं। तो सबने कहा, दफा करो नहर को, जब जो मांगेंगे मिलेगा तो जन्नत मांग लो, नहर उन्होंने जाना करो, रोटी का लब भी जानी नहर नोता में, रोटी का लब जानी जाना करो नहर में। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, बस आप हमारे लिए बख्शिश की दुआ करें। तो अब सुनना, आपने हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा गफिर लिल अंसार, या अल्लाह इन मदीने वालों की बख्शिश कर दे, वले अबनाइल अंसार,
ان کی اولاد کی بھی بخشش کر دے، ولی ابناء الانصار، ان کے پوتوں کی بھی بخشش کر دے، ولی ازواج الانصار، ان کی بیویوں کو بھی بخشش کر دے، ولی جیران الانصار، جو ان کے پڑوس میں رہے اس کی بھی بخشش کر دے، ولی موال الانصار، ان کے نوکروں کی بھی بخشش کر دے۔ اندازہ لگاؤ کتنا بڑا کاروبار کر گئے۔ تھوڑی دیر کی مشقت آئی، کہاں چلے گئے؟ تو میرے بھائیوں، وہ تجارت کرو جو اللہ اس کے رسول کے دربار میں اونچا کر دے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرے پڑوسی کی کھجور ہے، وہ ایسے ہے، ایسے سیدھی نہیں، ایسے ہے، تو اس کی چند شاخیں میرے گھر میں آتی ہیں، چند اس کے گھر میں، جب کھجور پک جاتی ہے تو اوپر سے گرتی ہے، میرے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں تو بھاگ کے آتا ہے، ان کے منہ سے نکال لیتے۔ تو آپ اس سے کہیں اتنی سختی نہ کیے کرے۔ تو آپ نے اس کو بلایا، کہنے لگے بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی کیا؟ کہا کھجور مجھے دے دو، اس کے بدلے میں جنت میں کھجور مجھ سے لے لو۔ وہ تھا منافق، اوپر سے مسلمان تھا۔ کہا یا رسول اللہ یہ کھجور مجھے بڑی پسند ہے، کوئی اور آپ کہتے نا وہ تو میں فوراً پیش کر دیتا، یہ مجھے، میرے بچوں کو، میری بیوی کو بڑی پسند ہے، یہ میں نہیں دے سکتا۔ چلیے، اب ایک مالدار آدمی بیٹھا، دیکھو مالدار کیسے ہوتے ہیں، صرف پیسہ برا نہیں ہوتا، پیسے کا استعمال برا ہوتا ہے۔ تو ایک مالدار صحابی بیٹھے، ابو الدحداح، یہ بڑے ذمہ دار تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں آپ کو وہ کھجور لے کے دے دوں تو میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں آپ کہ مجھے جنت میں کھجور لے دیں گے؟ کہنے لگے ہاں تیرے ساتھ۔ اب یہ تو پکے صحابی، وہ منافق اس کے پیچھے پہنچ گئے، کہنے لگے بھائی کھجور کا سودا کرو۔ اور کہنے لگا جا میں نے اللہ کے رسول کو نہیں بیچی، تمہیں کہاں سے بیچوں، بڑھ گئے۔ کہنے لگے منہ سے جو تیرے نکلتا ہے اس کی قیمت لگا دے، جو تیرے منہ میں آتا ہے اس کی قیمت لگا دے۔ تو اس نے نا جان چھڑانے کے لیے، اس کو پتا ہے کہ میں وہاں انکار کیا ہے، یہاں بیچا تو پھر تو میرا پتہ چل جائے گا، تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا اپنا باغ دے دے، کھجور لے لے۔ اور باغ تھا 600 کھجوروں کا۔ اب 600 کھجوروں کا آپ کو پتہ نہیں چل سکتا، ہاں اگر میں یوں کہوں نا 600 کمروں کا ہوٹل تھا، پھر تم کو او اس لیے کہ آپ کو ہوٹل کا پتہ ہے، ہمیں ذمہ داری کا پتہ ہے۔ تمہارے 600 کھجوروں پہ کوئی ہو نہیں نکلے گا، 600 کمروں پر تمہاری ہو نکلے گی۔ 600 کھجوروں کا پلا ہوا باغ تھا، ہاں بہت بڑی دولت تھی، بہت بڑی دولت۔ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا باغ دے دے، کھجور لے لے۔ تو اب ان کی سنو، کہنے لگے سودے سے پھرے گا تو نہیں، گھاٹا کھانے والا ہی پھرتا ہے نا، نفع اٹھانے والا تو کبھی نہیں پھرتا۔ تو دیکھنے میں تو گھاٹا ہو رہا ہے ابو الدحداح کو کہ یہ باغ دے رہے ہیں اور کھجور اپنے لیے نہیں، وہ بھی کسی اور کو لے کے دینی، تو پھرنا تو ان کو چاہیے۔ اس کو کہنے لگے سودے سے پھرے گا تو نہیں؟ کہنے لگا کیوں، میں کیوں پھروں گا، میرا کوئی دماغ خراب؟ کہ چلو باغ تیرا، کھجور میری۔ سارا باغ دے دیا اور وہاں سے آئے کہ یا رسول اللہ میں نے سودا کر دیا ہے، میں نے لے لیا کھجور، آپ دے دیں پڑوسی کو۔ تو آپ نے کہا کتنے میں سودا کیا؟ آپ کا خیال تھا کھجور کے بدلے میں کھجور یا کوئی اور پیسے پوچھے؟ کہا جی میں نے سارا باغ دے دیا، کھجور لے لی۔ سبحان، آپ نے کہا پھر ہمارا سودا بھی کینسل، اب ایک نہیں، اب تیرے لیے میرے رب نے جنت میں کھجوروں کے باغ لگا دیے اور ہر باغ میں محل بنا دیے ہیں۔ اب وہ کھجور والا سودا کینسل، کھجور کے بدلے نہیں، اب کم من عذق رضاح ودار فیاح لأبی الدحداح، میں دیکھ رہا ہوں میرے رب نے تیرے لیے جنت میں باغ لگا دیے اور ہر باغ میں محل بنا دیے۔ باغ میں ایک چھوٹا سا گھر بھی ہوا کرتا تھا اس کی دیکھ بھال کے لیے۔ تو یہ جب سنا تو ان کو پاؤں زمین سے اٹھ گئے، وہاں سے دوڑ لگائی، سیدھے اپنے باغ، اندر نہیں گئے، باہر کھڑے ہو گئے کہیں نیت نہ خراب ہو جائے۔ کہنے کہ دہدہ کی ماں، بچے باغ میں تھے، دہدہ کی ماں کا جی کا باہر آ جاؤ، کیوں؟ کہ ہم نے باغ دے دیا ہے اللہ اس کا رسول کو اور اس کے بدلے میں جنت میں باغ لے لیے۔ تو کہنے لگی مرحبا ربح البیع ربح البیع، بڑا کھرا سودا کیا، بڑا کھرا سودا کیا، بڑا کھرا سودا کیا۔ تو بھائیو آپ بھی وہ تجارت کرو کہ آپ کی دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے۔ آپ کے پاس ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں،
ایک تو اپنی زبان کی سچائی سے، اپنے اخلاق سے ان کو متاثر کرو کہ وہ آپ سے اثر لے کر جائیں. اذان پر دکانیں بند کر دو، ساری دکانوں کو تالے لگا دو کہ آنے والی اکثریت تو بے نمازی ہے، 5 انگلیاں برابر نہیں، ماشاءاللہ نیک لوگ بھی آتے ہیں، شریف لوگ بھی آتے ہیں، لیکن اکثر غافل آتے ہیں لوگ. تو اپنی دکانیں بند کر دو اور سارے کام ٹھپ، مسجد کی طرف چلو. تو یہ تمہاری ایک طاقتور دعوت بنے گی کہ دیکھو بھائی یہ تو مسجد کو جا رہے ہیں، تو مسجد کو جا رہے ہیں. اور آنے والوں سے، ہر آنے والے سے آخرت کی بات کرو، ایمان کی دعوت دو. سودا بھی بیچ دو، دعوت بھی دے دو. اور کچھ نہیں تو اتنا ہی کہہ دو بھائی نماز پڑھ لیا کرو، اتنا ہی کہہ دو نماز پڑھ لو بھائی، اللہ کی ماننے میں کامیابی ہے، نبی کے طریقے میں کامیابی، اتنا ہی اس کو کہہ دو. سودا بھی بیچو، بات بھی کرو. ایک ہمارے ساتھی کہنے لگے کہ میرا ایک گاہک تھا کپڑے کا، وہ لے کے جاتا تھا گاؤں میں، 4 مہینے نہیں آیا، 4 مہینے کے بعد آیا تو داڑھی رکھی ہوئی. میں نے کہا تم کہاں تھے؟ کہا میں تبلیغ میں 4 مہینے لگا کے آؤں. وہ حالانکہ وہ تبلیغ کا بڑا مخالف تھا، کہتا تھا یہ وہابی ہیں. تو میں نے کہا تم کیسے چلے گئے؟ کہا تم مجھے جب بل بنا کے دیتے تو اس پر لکھتے تھے بھائی غلام رسول، جب بھی تمہارا بل میں لکھو تھا بھائی. تو میں جب بھی یہ پڑھتا بھائی تو میں کہتا دیکھو میں تو اس کو کچھ نہیں لگتا، یہ ریٹ بھی مناسب لگاتا ہے اور ساتھ بھائی لکھتا ہے، یہ کتنی محبت کا سلوک مجھ سے کرتا ہے. کہ یہ ایک جملہ مجھے ٹھوکا، میں آپ 4 مہینے لگا کے آیا ہوں. تو آپ کا میٹھا بول، اخلاق کا بول، کوئی عورت سودا لینے آ جائے نظر جھکی رہے، کبھی نظر نہ اٹھے، نظر جھکا کے سودا بیچیں اور چلتے، اس کو بھی جاتے جاتے کوئی ایمان کی آخرت کی بات کہہ دیں تو یہ بہت بڑی دعوت بنے گی. تو آپ کا دنیا کا سیزن بھی لگے گا، آخرت کا سیزن بھی لگے گا. ہوٹل والے اپنی ہوٹل میں باجماعت نماز کا انتظام کریں اور چھوٹے چھوٹے سپیکر لگا دیں ہر منزل میں، کمروں میں نہیں، باہر کے کسی ایک جگہ سپیکر لگاؤ جس میں اذان کی آواز سارے ہوٹل میں گونجے. وہ مہران ہوٹل میں تو میں نے دیکھا انہوں نے ماشاءاللہ مسجد کی جگہ بنائی ہوئی تھی اور نماز ہو رہی تھی. تو ہر کمرے میں قبلہ رخ کا نشان بنایا جائے، ہر کمرے میں قرآن شریف رکھا جائے، ہر کمرے میں جانماز 2-3 رکھیں، جتنے بیڈ ہیں اتنی جانمازیں رکھی جائیں تاکہ اگر کوئی مستورات کے ساتھ ہے تو ان کی عورتیں اندر پڑھ لیں، جب وہ مسجد میں نہیں جاتا تو کم از کم کمرے میں پڑھ لے. اور تیر کے نشان کے ساتھ قرآن بھی ہو، جانماز بھی ہو. اور اگر آپ کے پاس اتنی جگہ نہیں ہے، جیسے بھائی بڑے ہوٹل والوں نے مسجد بنا دی، تو کسی ایک منزل میں نا کوئی تھوڑا سا ایسے جگہ گھیر کر کور کر کے وہاں نماز کا مصلی بنا دیا جائے. اور وہاں ان دنوں میں خاص طور پہ سیزن کے دنوں میں نماز کے لیے کوئی امام رکھا جائے، وہ جو اذان بھی دے، نماز بھی پڑھائے، اور کسی وقت میں وہاں تعلیم ہو جائے. تو بہت سے لوگ نمازی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن وہ یہاں اگر غفلت میں چھوڑ دیتے ہیں یا ان کو ملتی نہیں کوئی جگہ تو پھر ایسی سستی کرتے ہیں. تو آپ ایسا کرو کہ اپنے ہوٹلوں میں نماز کی جگہ ان کو مہیا کر کے دو، تو اللہ تعالیٰ برکت دے گا. 5 وقت آپ کے یہاں اذان گونجے گی، کتنا اس کا فائدہ ہو. جتنے نماز پڑھیں گے اس کا آپ کو اجر ملے گا. پھر جو لوگ یہاں آتے ہیں مختلف جگہوں سے آتے ہیں، ان کے آپ کے پاس نام پتے لکھے ہی ہوتے ہیں. تو جب آپ لوگ نکلو، بہت سے لوگ ماشاءاللہ تبلیغ والے بھی ہیں، ان کے ہوٹل بھی ہیں، وہ جب چلے کے لیے جاؤ اپنے سالانہ تو ان لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کے پتے کے ساتھ ان کو جا کر ملو تو ان کو وہ اس کا بڑا اچھا اثر لیتے، بڑا اچھا ان پر اس کا اثر پڑتا ہے. تو اس طرح اپنے ہوٹلوں میں تھوڑی سی اس کی فضا بن جائے کہ آنے والے کو نماز کا ماحول ملے، تعلیم کا ماحول ملے، نماز کی آسانی سے جگہ ملے اور فضا ملے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی کیا پتہ آپ کے اس رویے سے ان کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کرتا ہے. اور بھائی جب آپ کا سیزن ختم ہو جائے تو پھر آپ خود نکلو گے، 4 مہینے کے لیے نکلو، چلے کے لیے نکلو، تاکہ یہ دونوں تجارتیں آپ کی ساتھ ساتھ چل سکیں. آپ کو سارا سال کی مصروفیت تو ہے نہیں نا پنجاب والوں کی طرح سارا سال ایک سیزن ہوتا ہے، اس کے بعد تھوڑا سا وقفہ آ جاتا ہے، پھر سردی کا تھوڑا سا سیزن ہوتا ہے، پھر وقفہ آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی میں سال کا رزق دے دیتا ہے. تو باقی وقت آپ اللہ کے راستے میں جاؤ اور 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ
پھر مہینے کے 3 دن یہیں اپنے علاقے میں 3 دن کی جماعتیں بنا کے نکلتے رہو گے تو انشاءاللہ ہر آنے والا آپ سے اثر لے کے جائے گا. مالکوں کا بھی یہ ہو، آپ کا بھی یہ ہو، جو آپ کے ہوٹل میں کام کریں، دکان میں کام کریں، ان کو بھی نماز کے لیے تیار کرو. تو یہ چند ایک باتیں ہیں، اس کو اگر آپ اپنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا سیزن دونوں لحاظ سے کامیاب ہو جائے. تو دیکھو پہاڑی لوگ شریف ہوتے ہیں. آج سے 50 سال پہلے تو پورے علاقے میں کوئی داڑھی نہیں مڈاتا تھا، کوئی بے نمازی نہیں تھا، کوئی عورت بے پرد نہیں تھی. لیکن جہاں پکی سڑک پہنچ جائے اور بجلی پہنچ جائے اور ٹیلی ویژن پہنچ جائے وہاں بے حیائی بھی خود بخود پہنچ جاتی. تو آج سے 50 سال پہلے کی نسل تو وہ بالکل ان پڑھ اور فقر تھا، لیکن اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی لوگ تھے. لیکن اب یہ سڑک بھی آ گئی، گانے بھی آ گئے، موسیقی بھی آ گئی، فلمیں بھی آ گئیں، تو وہ سارے سامان آ رہے ہیں جو پہاڑ کے حسن کو بھی خراب کر رہے ہیں اور پہاڑ کے اخلاق کو بھی خراب کر رہے ہیں. تو صرف کمانے کے چکر میں نہ رہو، اپنی نسل کی حفاظت کو بھی سوچو کہ ہماری نسل شہر کے اثرات نہ لے اور پنجاب سے جو برے اثرات یہاں آتے ہیں اس سے چونکہ سب سے زیادہ یہ اسٹیشن آباد، میں ناران بھی گیا، کاغان بھی گیا، ساری جگہیں فری ہیں، لیکن جتنا رش یہاں ہوتا ہے کہیں بھی نہیں ہوتا. ابٹ آباد بھی گئے، سوات بھی گئے، کالام بھی گئے، جتنے پہاڑی اسٹیشن ہیں ان میں سب سے زیادہ رش مری میں ہوتا ہے، قریب ہونے کی وجہ سے بھی، خوشگوار ہونے کی وجہ سے. تو اختلاط اثر انداز ہوتا ہے. اب اتنی عورتیں بے پرد پھریں گی اب تو تمہاری عورتیں بچیاں دیکھ کر بھی کہیں گے ہم کیوں پردہ کریں. جب اتنے آنے والے بے نمازی ہوں گے تو آپ بھی کہو گے چلو ہم نے بھی چھوڑ دی تو کیا حرج. تو اپنے ایمان کی وراثت کی حفاظت کرو کہ آپ کی نسل میں وہ صفات باقی رہیں جو آج سے 50 سال پہلے بزرگوں میں موجود تھیں. تو پھر آپ کا اللہ نے رزق کے اسباب تو پھیلا دیے، بہت زیادہ کر دیے ہیں. تو اس کے شکر میں یہ ہے کہ آنے والوں سے بھی توبہ کرواؤ، ان کو بھی اللہ رسول کی بات سمجھاؤ، کیونکہ بہت دنیا یہاں غافل ہو کر آتی ہے اور غفلت ہی میں ڈوبنے کے لیے آتی ہے. حالانکہ ان ٹھنڈی ہواؤں میں تو اللہ کو زیادہ شکر ادا کرنا تھا کہ پنجاب میں آگ برس رہی ہے اور یہاں ٹھنڈی بہار کی ہوا چل رہی ہے تو لوگ زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن وہ زیادہ آگے نافرمانی کرتے ہیں اور زیادہ باغی ہوتے ہیں. تو آپ لوگ ان کو جگہ بھی دو، اپنا جائز ان سے اپنی تجارت بھی کرو، ان سے اپنا کرایہ بھی لو، اپنی چیز بھی بیچو، لیکن ان کے ساتھ یہ فکر کرو کہ آپ کے ہوٹل میں کوئی نافرمانی نہ کریں، کوئی ایسا گناہ نہ کر جائیں جس کی نحوست مستقل پڑتی رہے سارے در و دیوار پر اور سارے علاقے پر، کوئی ایسی آفت نہ آ جائے کہ سب کو بہا کے لے جائے. تو اس لیے بھائی اپنے آپ کو، اپنی نسل کو اس صفات پر باقی رکھنے کے لیے کوشش کرو کہ ہمارے پہاڑ کی سادگی اور فطرت اور اس کی مہمان نوازی اور اس کی محبت، یہ ساری چیزیں باقی رہیں. یہ وہ شہروں کی بے حیائی ادھر آ نہ جائے، کیونکہ جہاں یہ چیزیں جاتی ہیں وہاں یہ بربادی بھی آ جاتی. تو اللہ نے ایک بڑا خوبصورت ہمیں کام دیا تبلیغ کا، اس کو کرتے جاؤ، اس کے ساتھ ساتھ وقت لگاؤ گے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کور ہو جائیں گی، قابو میں آ جائیں گی. تو سارے بھائی اس کے لیے نیت بھی کرو اور ارادوں کا اظہار بھی کرو. بولو بھائی. لك الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما دے. اس پورے علاقے کو یا اللہ اپنی اطاعت سے مزین فرما دے. جتنے لوگ یہاں آتے ہیں غافل ہو کر تیری نافرمانی کے لیے، اللہ تو ان کو بھی توبہ کی توفیق دے دے. ان سارے بھائیوں کو ایسی محنت کرنے والا بنا دے میرے مولا
کہ ہر آنے والا یہاں توبہ کر کے جائے، تیری ماننے والا بن کے جائے، غفلت کی زندگی سے باز آ کر جائے۔ میرے مولا یہاں جتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں میرے آقا تو ان کی نحوست سے پورے علاقے کی حفاظت فرما لے، پورے پہاڑوں کی، وادیوں کی، پانیوں کی حفاظت فرما لے۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، پوری امت پر اپنی نظر کرم فرما دے، اور انہیں غفلت کی زندگی سے ہم سب کو نکال کر اپنا فرما بردار بنا لے یا اللہ۔ آنے والی یا اللہ جتنی بھی دنیا سے لے کر آخرت کی گھاٹیاں ہیں ساری سہل فرما دے، آسان فرما دے، اس سارے مجمع کو قبول فرما لے۔ ان کی دکانیں، ان کے ہوٹل یا اللہ آخرت کی محنت کا میدان بنا دے، ان کو دنیا بھی مقدر کی سہل آسان حلال عطا فرما، اور آخرت کے لیے بھی یا اللہ ان کو ایسی محنت کرنے کی توفیق دے دے کہ یہ بازار، یہ ہوٹل سب ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ یا اللہ ہم سب کا یہ جمع ہونا بیٹھنا قبول فرما لے، ہمارے بیماروں کو صحت دے دے، دکھ درد میں مبتلا کو عافیت دے دے، بچھڑے ہوں کو آپس میں ملا دے، روٹھے ہوں کو منا دے، لڑے ہوں میں صلح کروا دے، ظالم کو ظلم سے روک دے، مظلوم کا ساتھی بن جا، مظلوم کا ساتھی بن جا، مسجد مرکز کی حفاظت فرما، دیندار لوگوں کی حفاظت فرما، سارے اہل باطل کو ہدایت دے دے یا اللہ۔ وہ جو فرعون اور نمرود کی طرح بدبخت ہیں ان کے وجود سے دھرتی کو پاک کر دے یا اللہ، ان کے وجود سے دھرتی پاک کر دے یا اللہ، ان کی اسکیمیں تدبیریں انہی کی گردن میں ڈال دے، پھندا بنا کے انہی کی گردن میں ڈال دے یا اللہ۔ تو پوری امت کے عرب و عجم کی حفاظت فرما لے یا اللہ، ہم سب کو اپنا بنا لے، اپنا بنا لے، اپنا بنا لے، ہر قسم کی نافرمانی سے ہمیں نفرت دے دے یا اللہ، ہمارے گناہوں سے ناراض ہو کر ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں دھکا نہ دے، ہمیں دھتکار نہ دے۔ تو نے ماں کی گود میں ہمیں کلمہ نصیب فرمایا، قبر کی گود میں جاتے ہوئے بھی یہ ہمارے ساتھ کر دے، اور حشر کے دن اٹھتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ کر دے، اور قیامت کے دن جب تو کہے گا ممتاز الیوم ایھا المجرمون، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، تو میرے مولا ستاری کرنا، ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کرنا یا اللہ، ہمیں عرش کے سائے میں جگہ دینا، ہم سب سے راضی ہو جا، اپنے محبوب کے حوض سے پانی دے دینا، پل صراط کو سہل کر دینا، جنت الفردوس۔ یا ہم تو سادہ جنت کے بھی حقدار نہیں، پر تیری شان کو سامنے رکھ کر مانگتے ہیں یا اللہ، جنت الفردوس میں اپنے محبوب کا پڑوس نصیب فرما دے، اس مسجد کو بھی آباد کر دے اور ساری مسجدیں آباد کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا رحمن کما انت اہلہ، وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتک۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا انصرنا على القوم الكافرين۔ یا اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، تو نے خود ہی ہمیں قرآن میں یہ دعا سکھائی کہ کہو انت مولانا۔ میرے مولا ہم نے تیری سکھائی ہوئی دعا کو تیرے امر پر تیرے در پر مانگا، اور یا اللہ بے شک ہم نے نافرمانیاں کی ہیں، پر تو کہتا ہے کہ میں تمہارا مولا ہوں، اور کوئی مولا اپنے غلاموں کو ضائع نہیں کرتا۔ اے میرے مولا ہم تیرے غلام ہیں، تیرے فقیر ہیں، تیرے بندے تیری بندیاں، اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھے نافرمانی کا۔ میرے مولا تیرے سوا ہمارا کوئی مولا نہیں، تیرے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یا اللہ تو اپنے محبوب کی امت پر نظر کرم کر دے۔ یا اللہ جن گناہوں کی وجہ سے تو روٹھ گیا ہے وہ گناہ مسلسل ہو رہے ہیں،
یا اللہ پر ان سے توبہ کی توفیق تیرے فضل سے ملے گی. یا اللہ تو سارے یا اللہ ان بھائی بہنوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے جن کی وجہ سے یا اللہ تیری ناراضگی آ رہی ہے. وہ گناہ ہمارے معاف کر دے یا اللہ. وہ نیک کام جس کی وجہ سے تو خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. میرے مولا باطل کے یا اللہ خونی پنجوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور دن رات میرے مالک کے سمت کا خون سستا ہو کے بہ رہا ہے. اپنے بھی مار رہے ہیں، غیر بھی مار رہے ہیں، اپنے بھی عزتیں لوٹ رہے ہیں، پرائے بھی عزتیں لوٹ رہے ہیں، اپنوں میں بھی دھوکے دیے، غیروں نے بھی دھوکے دیے. ستم کا نشانہ میرے مولا تیرے محبوب کی امت ہی بن رہی ہے. میرے مالک تو ہی تو ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو میرے مولا کالے کنویں سے نکالا، مصر کے تخت پر بٹھایا. وہی تو رب ہے میرے مولا جس نے ابراہیم خلیل کو دہکتی آگ پہ بچا کے دکھایا. میرے مولا وہی اللہ تو اللہ ہے جس نے تیز دار چھری کے نیچے سے اسماعیل معصوم کی گردن کو بچا کے دکھایا. میرے مالک تیری طاقت وہی ہے جس نے ڈنڈے کو سانپ بنا دیا، سانپ کو ڈنڈا بنا دیا. تو نے بنی اسرائیل کے لیے سمندر پھاڑے راستے دیے، منو سلوے اتارے بٹھا کے کھلایا. مچھلی کے پیٹ میں تو نے یونس علیہ السلام کو بچا کے دکھایا. مکڑی کے جالے سے تو نے میرے مولا اپنے محبوب کو غار ثور میں محفوظ کر کے دکھایا. بدر کے میدان میں فرشتے اتا کر تو نے باطل کے کھوپڑی کو توڑ کے دکھایا. میرے اللہ تیری طاقت لا زوال ہے، بے مثل ہے. میرے مولا وہ بندے اٹھ گئے جو تیری نصرت کو اتار لیا کرتے تھے. اب ہمارے پاس تو نہ کوئی ابو بکر جیسا ہے، نہ کوئی عمر جیسا ہے، نہ کوئی عثمان علی جیسا ہے، نہ ہمارے پاس خدیجہ جیسی مائیں ہیں، نہ فاطمہ جیسی بیٹیاں ہیں، نہ ام سلمہ جیسی مائیں ہیں، نہ زینب جیسی بیٹیاں ہیں، نہ خالد بن ولید جیسے سیف اللہ ہیں. یہی تیرے نافرمان حقیر بندے، حقیر بندیاں جو یا اللہ تیری نافرمانی کے گٹر میں گر گئے اور اپنے گناہوں سے اپنے وجود گندے کر لیے. اے میرے رب ہم پہ نظر کرم فرما. ساری دنیا نے ہمیں تباہ کر دیا ہے، ہمیں ہلاک کرنے کے منصوبے مکمل ہو چکے ہیں میرے مولا، ہمیں مٹا دینے کے نظام مکمل ہو چکے ہیں میرے مولا. تو آخری آس ہے میرے مولا، وہ کشتی جس کے بادبان پھٹ چکے ہوں، جس کے تختے اکھڑ چکے ہوں، جن کی امیدیں ٹوٹ چکی ہوں اور آگے موجیں تند و تیز طوفانی ہوں. میرے مولا کنارے پر پہنچنے کی اب کوئی شکل نہیں. ہاں تو وہی اللہ ہے میرے مولا جس نے یونس علیہ السلام کے لیے مچھلی کو کشتی بنا دیا تھا، کمرہ اور گھر بنا دیا تھا. میرے مولا میرے آقا تیرے محبوب کی امت بیچ مجدار میں ہے، ان کے معصوم بچوں کی چیخیں ہیں میرے مولا، پتھر بھی پگھلتے ہیں پر آج کا سنگ دل فرعون نہیں پگھلتا. میرے مولا ان معصوم بیٹیوں کی فریادیں سن کر آسمان بھی اشک بار ہے، لیکن آج کے قارونوں کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اے ہر زمانے کے قارونوں کو پکڑنے والے اللہ، فرعونوں کو پکڑنے والے اللہ، نمرودوں کو پکڑنے والے اللہ. آج کے نمرود بڑے طاقتور ہو چکے ہیں، آج کے فرعون بڑے طاقتور ہو چکے ہیں. آج کے قارونوں نے تیرے محبوب کی امت کے معصوم بچوں کے منہ سے نوالے چھین لیے میرے مولا. اسی دیش میں میرے مولا کروڑوں بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں میرے آقا، ان کی ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہے میرے آقا. وہ یا اللہ خالی ڈوئیاں چلا کر بچوں کو تسلیاں دیتے دیتی سلا دیتی ہیں، اور قارون میرے مولا سونے چاندی کے ٹوائلٹ میں بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں، ان کی ٹوٹیاں بھی سونے چاندی کی بن گئی ہیں میرے مولا. ہم تجھے دکھ نہ سنائیں تو کسے سنائیں؟ ہم نے آج تک کسی بادشاہ کا نہ کبھی گلہ کیا، نہ کبھی ان پہ آس رکھی، نہ کبھی ان کے در پہ دستک دی. ہم نے ہمیشہ انہیں اپنے جیسا محتاج سمجھا، اپنے جیسا کمزور اور ضعیف سمجھا، اپنے جیسا فقیر اور سائل سمجھا. اللہ تیرے سامنے تو گلے کریں گے نا یا اللہ، تو ایک ہی تو رہ گیا ہے سننے والا، باقی تو سننے والے ہی کوئی نہیں میرے مولا. یا اللہ سننے والا کان ہی کوئی نہیں ملتا جسے غم سنائیں. یا اللہ کوئی کندھا نہیں ملتا جس پہ ماتھا سر رکھ کے روئیں آنسو بہائیں میرے مولا. ہر ایک نے آستین میں خنجر چھپایا ہوا ہے. اے میرے آقا ہم تجھے اپنا غم سنانا چاہتے ہیں، تجھے دکھڑے سنانا چاہتے ہیں. آئے ہائے تو سامنے ہوتا تو ہم تیرے پاؤں پڑتے میرے مولا، تجھ سے لپٹ چپک کے تجھے مناتے میرے مولا. کبھی اے حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں
کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. میرے مولا جیسے بچہ ماں کے لپٹ کر منا لیتا ہے، ہم بھی تجھے لپٹ چپک کے منا لیتے، پر میرے مولا تو ہم سے دور ہے، شارگ سے قریب ہے. ہم اب چشم ایمان کے ساتھ اس تصور سے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں کہ ہم نے تیرے قدموں کو چھوا ہوا ہے اور ہم تیری منتیں کر رہے ہیں، تو مان جا یا اللہ. یہ دنیا والے ہمیں مٹانا چاہتے ہیں میرے مولا، ہمیں نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں میرے مولا. ہماری نسل کو انہوں نے آوارہ کر دیا. تو دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، کیسے بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتر گئے میرے مولا، کپڑے مختصر ہو گئے، کیسے ہمارے نوجوان آوارہ ہو گئے میرے مولا، ان کی نظروں سے حیا اٹھ گیا، وہ بے باک ہو گئے. اے میرے رب، یہی نوجوان تھے جن کی پاک دامنی پر فرشتے رشک کرتے تھے، یہی وہ بیٹیاں تھیں میرے مولا جن کے حیا کو دیکھ کر فرشتوں کو حیا آتا تھا، یہی وہ بیٹیاں تھیں جن کے رونے نے فرشتوں کو رلایا تھا، جن کے ہائے نے آسمان سے قرآن اتروائے تھے. میرے رب، آج کا باطل چال چل گیا میرے مولا، اس نے ہماری نسل کو خرید لیا ہے، ہماری نسل بک گئی میرے مولا، موسیقی کے پر بک گئے میرے مولا، لذتوں پر فروخت ہو گئے میرے مولا. ہم گھر لٹتا دیکھ رہے اور ہائے بھی نہیں کر سکتے، چاروں طرف آگ کے شعلے ہیں، پانی کوئی نہیں بجھانے کو. میرے آقا تو آجا، اس آگ کو بجھا دے، تو آجا، تیرے آنے سے اب یہ محفل آباد ہوگی، یہ باطل نظام تیرے آنے سے ٹوٹے گا میرے مولا. آج کا باطل خدائی کا دعوے دار بن کر ہمارا منہ چڑھاتا ہے، ہمارا مذاق اڑاتا ہے، ہمیں کہتا ہے تمہارا اللہ کہاں ہے. اے میرے رب، ہمیں یہ تانے نہ سنوا یا اللہ. اگرچہ ہم نافرمان صحیح، ہماری مسجدیں ویران ہو گئیں، ہمارے بازار بددیانتی بے حیائی سے آباد ہو گئے، پر آج بھی ہم نے تجھے ہی رب مانا ہے یا اللہ. ہم تجھے ہی وحدہ لا شریک مانتے ہیں میرے مولا، ہم کسی کے آگے اپنی فریادیں لے کر نہیں جاتے میرے آقا. اللہ ہم تجھے آج منانا چاہتے ہیں میرے مولا، تو آ جانا یا اللہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں یا اللہ، یہ پنچایت تجھے بلانے آئی ہے میرے مولا. میرے آقا تو آ، تیرے آنے سے مسئلہ حل ہوگا. اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، ہماری فریاد سن لے یا اللہ، ہماری کوئی نہیں سنتا میرے مولا. آج پردہ دار عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے میرے مولا، آج نیک لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، آج دیانتدار افسر بے وقوف کہلاتا ہے میرے مولا، حلال کھانے والا بے وقوف سمجھا جاتا ہے، حرام کھانے والے کو یا اللہ شاباش ملتی ہے. آج ناچنے والے معزز ہو گئے، محترم ہو گئے، نظریں جھکا کے چلنے والے یا اللہ بے قیمت ہو گئے میرے مولا. شیطان کا راج ہے اے اللہ. اے میرے رب، ہمیں یقین ہے تو یہ سارے گندے انڈے اٹھا کے پھینکے گا دریا میں، پر یا اللہ ہم چاہتے ہیں ہمیں دکھا دے میرے مولا. ہم نے تیرے دین کو اجڑے ہوئے دیکھا ہے، ہمیں آبادی بھی دکھا. ہم نے اس امت کے بچوں کے نوحے سنے، معصوم بچوں کی فریادوں نے ہمارے سینے چھلنی کر دی میرے مولا. پر آج کا فرعون بڑا ہی تکڑا فرعون ہے میرے مولا. مصر کے فرعون نے 70,000 ذبح کیے تھے، ہمارے فرعونوں نے لاکھوں ذبح کر دیے میرے مولا. اے میرے آقا، او ہمارے اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے حسن حسین کے اللہ، اے خدیجہ فاطمہ عائشہ کے اللہ، اے ابراہیم خلیل کے اللہ، اے موسیٰ کلیم کے اللہ، تجھے ان مقدس ہستیوں سے پیار کا واسطہ، جو تو ان سے محبت کرتا تھا، تجھے اس محبت کا واسطہ میرے مولا. ہم انہی کے پیچھے چلنے والے تھے، پر ہمیں شیطان بھٹکا کے لے گیا. ہم آج بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اگرچہ ہم ان کی راہوں پر نہ چل سکے، پر ہمارے دل کی گہرائیوں میں آج بھی ان کی محبت ہے میرے مولا. ہم عمل کے مجرم بنے ہیں، ہم عقیدے کے مجرم نہیں ہیں میرے مولا. ہم نے آج بھی تجھے ہی رب مانا ہے، تیرے محبوب کو ہادی اکبر اور ہادی عالم مانا ہے. یا اللہ، بھٹک گئے راہوں سے، دور جا پڑے. مغرب کی تہذیب نے ہمیں اندھا کر دیا، مغرب کی موسیقی ہمیں بہا کے لے گئی. ہمارا قرآن ہماری موسیقی بنا دے، ہماری عورت کی آنکھیں کھول دے میرے مولا، اسے پردے میں عزت دکھا دے، ہمارے افسروں کو دیانتداری میں کامیابی دکھا دے، ہمارے حکمرانوں کو رحم دل کر دے، ہمارے قاضیوں کو عادل کر دے، ہمارے تاجروں مالداروں کو سخی بنا دے،
ہمارے غریبوں کو خوددار بنا دے، ہمارے معاشرے میں دیانت کو زندہ کر دے، نمازیں زندہ کر دے، اولادوں کو ماں باپ کی ٹھنڈک بنا دے، میاں بیوی میں وفا اور محبت پیدا کر دے۔ میرے مولا غلط راہوں پہ چلنے والوں کو واپس بلا لے یا اللہ، انہیں توبہ کی توفیق دے یا اللہ، اور جو ازلی بدبخت ہیں ان کے وجود سے دھرتی پاک کر دے میرے مولا، دھرتی پاک کر دے میرے مولا۔ مسجدوں مراکز کی حفاظت فرما، دینی کاموں کی حفاظت فرما، خلوص سے چلنے والوں کی یا اللہ حفاظت فرما۔ اے میرے رب، جتنا باطل نظام بنا چکا ہے ہمیں مٹانے کا، وہ تو ان کے خلاف الٹا کے ان کی گردن میں پھنسا دے میرے مولا۔ اے اللہ، یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے ان میں کسی کا تجھے آنسو پسند آیا تو سب کی سن لے میرے مولا۔ کسی سفید داڑھی کا گرا ہوا آنسو تجھے پسند آیا ہو، کسی سفید بال پر گرا ہوا آنسو تجھے اچھا لگا ہو، کسی نوجوان کا یا اللہ پاکیزہ آنکھ کا آنسو تجھے پسند آیا ہو، ساری امت کی بگڑی بنا دے میرے مولا۔ ہم بے صبرے ہو گئے، اور یا اللہ بے صبرے ہوں تو ہمارا یا اللہ ہم بے بس اور عاجز ہیں کہ 200 سال سے یہ امت ذلت میں پڑی ہوئی نا یا اللہ۔ 2 دن 2 ماہ 2 سال کی بات نہیں ہے، 2 صدیاں گزر گئی ہیں میرے مولا۔ یا اللہ تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، تو ہمیشہ اچھوں پہ راضی ہوتا رہا، اس دفعہ نکموں پہ راضی ہو جا یا اللہ۔ تو نے ہمیشہ تقوی والوں کی مدد کی، اس دفعہ ہم نکموں کی مدد کر دے میرے مولا۔ اس مجمع کے اٹھے ہوئے ہاتھ قبول فرما لے، جو ہمارے دنیا سے اٹھ گئے ایمان پر ان کی قبریں جنت کا باغ بنا دے، جنت کا باغ بنا دے۔ جو ہم راستے میں ہمیں ایمان پہ خاتمہ دے دے میرے مولا۔ اس سیزن میں مری میں جتنے بھی لوگ برے ارادے لے کر آتے ہیں انہیں توبہ کی توفیق دے دے یا اللہ، انہیں ٹھنڈی ہواؤں سے شکر گزار بننے کی توفیق دے میرے مولا۔ ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارے ان بھائی بہنوں کو بھی معاف کر دے جو یہاں غلط ارادے لے کر آتے ہیں۔ یہ ٹھنڈی ہوائیں تو ہمیں یا اللہ پیغام دے رہی کہ ہم تیرے سامنے سر جھکاتے، یہ سرسبز پہاڑ تو ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ ہم تیرے آگے لمبے لمبے سجدے کرتے، پر میرے مولا ہم باغی ہو گئے، نافرمان ہو گئے، نمازیں چھوٹ گئیں۔ اے میرے رب بس تو ہمیں معاف کر دے، معاف کر دے۔ جو اچھے آئے انہیں بھی معاف کر، جو برے آئے انہیں بھی نیک بنا کے معاف کر۔ ان ہوٹل والوں کے ہوٹلوں کو خیر کا ذریعہ بنا دے، ان بازاروں کو خیر کا ذریعہ بنا دے۔ یہاں میرے مولا یہاں کے رہنے والوں کو ایسی محنت کرنے والا بنا دے کہ باہر سے آنے والے یہاں آ کر توبہ کر کے جائیں، تجھے راضی کر کے جائیں۔ یا اللہ ہمارا آنا بھی قبول کر لے، یہ سارا ہمارا بیٹھنا سننا قبول کر لے۔ جنہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میرے مولا ان کی سن لے، ان کے دلوں میں بڑی فریادیں پنپ رہی ہیں، بڑے دکھڑے اندر میں سمائے ہوئے ہیں میرے آقا۔ آجا مرہم لے کے آجا، ہمیں سارا جہان زخمی کرنے کو ہے اور اوپر نمک چھڑکنے والے ہیں، پھمبے رکھنے والا کوئی نہیں میرے مولا۔ تو آجا، تو آجا، آجا ہمارے مرہم پر زخم رکھ دے، ہمارے لیے پھمبے لے کے آجا میرے مولا۔ ہم برباد ہو گئے میرے آقا، تجھے راضی کرنا ہے تو راضی ہو جا۔ جن کاموں سے تو راضی ہوتا ہے وہ ہماری رضا بنا دے، ہمارے لیے دل پسند کر دے ان کو۔ جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے ان سے ہمیں نفرت دے دے میرے مولا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ